अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं आलिया हुसैन के कलम से तहरीर करदा नावल दुआ सा लगे तू की एपिसोड नंबर 6 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। जा देख कौन आया है। उसने बैट छीनकर रमीज़ को भगाया जहाँ चौकीदार ने गेट खोल दिया था। वो दोनों गाड़ियों को देखकर चौंके और खेल रोककर उन गाड़ियों को देखने लगे। तूबा ने रमीज़ को आगे भेजा कि देखे कौन है। वो भी तजस्सुस के हाथों मजबूर गाड़ियों के करीब जाने लगा, लेकिन गाड़ी से निकलती शख्सियत को देखकर ठठक गया। तूबा का तो उन्हें देखकर हलक तक कड़वा हो गया था। उसने बुरी शक्ल बना के जैसे उनको अपने हलक से उतारा हो, क्योंकि आने वाले रहमत शाह और उनके साथ शाह बीबी थी, यानी उसके दादा दादी। ओए आजा। उसने जानबूझकर लड़कों की तरह सीटी बजाकर रमीज़ को वापस बुलाया। वो लोग हवेली के अंदर जाते जाते उसकी तरफ मतवज्जा हो गए। रहमत शाह ने नागवार नज़र उस पर डाली और अपने बराबर में चलती जोजा को देखा, जैसे कह रहे हो देखो इस लड़की के काम। उनकी नागवारी भांपकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। आज देखना छक्का लगाऊंगी। वो फर्जी कॉलर झाड़कर लड़कों के अंदाज में रमीज़ के कंधे पर हाथ रखकर आगे बढ़ गई। क्या जल्दी कर, तूबा को भी बुला, जरा कहना इस हुलिये में उनके सामने ना जाए, सीधा कमरे में जाकर कपड़े बदल कर आए। नईमा मुलाजमा की बात पर दुपट्टा सर पर ठीक करती ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई, जहाँ रहमत शाह और शाह बीबी को बिठाया था। अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने अंदर कदम रखते ही सलाम किया, जिसका जवाब शाह बीबी ने तो मुस्कुरा कर दिया, अलबत्ता रहमत शाह ने सिर्फ हंकारा भरा। बैठो बहू। उन्होंने अपनी शख्सियत के मुताबिक बारोब लहजे में उनसे कहा। वो सटपटा कर बैठ गई। वैसे तो असूलन हमें इसलिए आना नहीं चाहिए था क्योंकि तुम्हारी बेटी हमारे ही ख़ानदान की है, लेकिन तुम माँ हो उसकी, इस नाते तुमसे पूछने नहीं बस बताने आए हैं कि तूबा का रिश्ता हमने अरहम से कर दिया है। उन्होंने अपनी कहकर उन्हें देखा, जो हैरत से उनकी बातें सुनकर शाह बीबी और उनको देख रही थी। उनकी बेटी की ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला उन्होंने ऐसे कर दिया। बस उनको सिर्फ रस्मन बता दिया कि वो माँ है। अगर वो माँ है तो क्या उनका बस इतना ही हक है अपनी बेटी पर कि बस उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला उनको सिर्फ बता दिया जाए, ना राय ली ना उनसे पूछा। पर शाह बाबा, उन्होंने कुछ कहना चाहा। पर वर की गुंजाइश नहीं है बहू, ये फ़ैसला हमारा है और तुम जानती हो इस फैसले से हटने या बदलने की कोई कोशिश नहीं कर सकता। उन्होंने हाथ उठाकर उन्हें कुछ भी कहने से रोक दिया। अरहम के आने पर इनका निकाह होगा, कुछ ही दिन में वो आने वाला है दुबई से। अरहम उनका पोता था। बेशक अरहम बहुत अच्छा था, खूबसूरत भी था और तो और डॉक्टर था। वो तूबा को भला और क्या चाहिए था, पर वो अभी लाउबाली थी। शाह ख़ानदान के सख्त रिवाजों और रस्मों को कहाँ झेल सकती थी। वो परेशान हो गई थी। अभी ड्राइंग रूम के दरवाजे पर खड़ी उनकी बातें सुन चुकी थी और हैरत में थी। उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला वो और कर रहे हैं, और वो भी वो लोग जिन्होंने उसे हवेली में रखने से मना कर दिया था, क्योंकि उसके बाप ने पसंद से शादी की थी उसकी माँ से, और उनके मरने पर हवेली वालों ने उनको निकाल दिया क्योंकि वो लोग हक में नहीं थे उनकी शादी के। अब वही लोग उनका फ़ैसला कर रहे थे। अपनी कहकर रहमत शाह उठे। शाह बीबी भी उनके उठने पर उठी। दरवाजे पर खड़ी वो टस से मस न हुई। कुछ तौर तरीके आदाब सीख लो तूबा शाह। शाह ख़ानदान की लड़कियां यूं बेबाक बेहिजाब नहीं घूमती फिरती। वो बिना दुपट्टे, जीन्स कुर्ती, बालों की चोटी, आम हुलिया था उसका रोज़ के मुताबिक। उनके कहकर जाने के बाद शाह बीबी ने उसका माथा चूमा, जबकि तूबा की नज़रें खामोश बैठी अपनी माँ पर थीं, जो उससे नज़रें चुरा रही थी। आधा घंटा हो गया था उन्हें यूं ही उनकी गाड़ी सड़कों पर दौड़ रही थी। समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ जाए। वो बेचारा हसरत से उसको देख रहा था, जो कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कहाँ चलें? आखिरकार मिरहा ने गाड़ी रोककर उसकी तरफ देखा। मुझे क्या पता, वो मिनमिनाया। ऐसे कौन सा रास्तों का इल्म था? पता नहीं कितने सालों से वो घर से बाहर नहीं निकला था। सोचती हूँ। वो उंगली ठोड़ी पर रखे सोचों में डूब गई। उसकी सोच में डूबे रहने पर उसकी ठोड़ी का गड्ढा गहरा हुआ था। वो बेखुद सा उसको तके गया। उंगली से उस गड्ढे को छूने की ख्वाहिश बेदार हुई थी उसके दिल में। बराबर में बैठी लड़की उसकी ख्वाहिशों और सोचों से अनजान सोचने में मसरूफ़ थी कि कहाँ जाए वो। भूख। उसने सोचकर कुछ कहना चाहा जब पीछे से कुछ लोगों की चीखने की आवाज़ आई। ओ मैडम, गाड़ी हटाएं अपनी। कई लोग उन पर चिल्ला रहे थे। उसने हैरत से शीशा नीचे करके देखा। उनकी गाड़ी के पीछे कई गाड़ियाँ रुकी हुई थी, जिनसे लोग सर बाहर निकालकर उन्हें अपनी गाड़ी हटाने का कह रहे थे। यूसुफ़ी आवाज़ पर अपनी तरफ से बाहर देखने लगा। फिर दोनों ने हवनकपन से एक दूसरे को देखा, जैसे कह रहे हों कि हम बीच सड़क पर खड़े हैं। इस सूरत हाल पर मिरहा को कहकहात लगा था। वो भी ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। ओ भाई, हटा रही हूँ गाड़ी, कान के मेरे पर्दे फाड़ने हैं क्या? वो लोग गाड़ियों से निकलकर उनकी गाड़ी का शीशा बजाकर उसे बातें सुनाने लग गए थे। जल्दी करें मैडम, ये रोमांस कहीं और करना। आजकल के लड़के लड़कियों को भी शर्म नहीं। जगह देखें,
آپ کی وجہ سے کتنی گاڑیاں ڈسٹرب ہو گئی ہیں، شرم اور معذرت کے بجائے لڑ رہی ہیں۔ کیا کہا؟ میں لڑ رہی ہوں؟ کب لڑی میں آپ سے؟ شرم آپ کریں ایسے القابات نوازنے سے، شوہر ہے میرا یہ۔ اس آدمی کی بات سن کر وہ تپ گئی۔ ڈھٹائی دیکھے لڑکی کی، دوسرا شخص بولا۔ کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو؟ کہا نا گاڑی ہٹا۔ وہ غصے سے سیٹ بیلٹ کھول کر باہر نکلنے لگی جب یوسف نے دایاں بازو اس کے گرد لپیٹ کر باہر جانے سے روکا۔ مرحا آپ ریلیکس ہو جائیں، ہم جا رہے ہیں۔ اس کو شانت کر کے اس نے ان لوگوں کو تسلی دی۔ مرحا نے غصے سے ان لوگوں کو گھورا۔ ایک آدمی ان کی کھڑکی پر جھکا جب یوسف نے مرحا کے کندھے پر رکھا اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ کر اس کو خود کی طرف کیا، ورنہ اس شخص کا چہرہ ٹکرا جاتا مرحا کے سر سے۔ کہا نا ہم جا رہے ہیں، اس نے غصے سے کہا۔ اسے غصہ آیا تھا اس شخص کی حرکت پر، اور اس کے غصے سے دیکھ کر اس نے مرحا کی طرف کا شیشہ اوپر چڑھا دیا۔ خیال رکھا کریں، اس نے مرحا سے کہا جس کا چہرہ صرف ایک انگلی کے فاصلے پر تھا اس کے چہرے سے۔ وہ پیچھے ہو گیا۔ گاڑی سٹارٹ کریں، اسے خود کو تختہ پا کر پھر سے بولا، جس پر اس نے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کر دی اور تیزی سے سڑک پر دوڑا دی۔ ایسے کیسے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ طوبہ ہماری بیٹی ہے، ہمارا بھی تو حق ہے اس پر، اور سب سے بڑھ کر طوبہ کو اپنی مرضی حاصل ہے۔ آصر تو ان کی بات سن کر غصہ ہو گئے تھے۔ تب وہ گھر پر نہیں تھے جب وہ لوگ آئے تھے۔ اب رات کے کھانے کے وقت نعیمہ نے انہیں بات بتائی۔ ارشمان ناسمجھی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ہاں نعیمہ، آصر صحیح کہہ رہے، اور طوبہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے، ثروت نے اپنے شوہر کی تائید کی۔ ارحم میں کوئی کمی تو نہیں ہے، پاپا اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، ڈاکٹر بھی ہے۔ اسفند نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ وہ چپ بیٹھی تھی جس کی زندگی کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ وہ بات نہیں ہے اسفند، طوبہ ابھی بہت چھوٹی ہے، پڑھ رہی ہے ابھی، آصر نے طوبہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ ان کی باتوں کو اب سمجھا تھا۔ وہ منہ میں جاتا نوالا لینے کے لیے ہاتھ وہیں رک گیا۔ بے ساختہ سامنے سر جھکائے بیٹھی طوبہ کو دیکھا۔ اسی پل اس نے بھی نظریں اٹھائیں تو سامنے خود کو دیکھتے شخص سے ٹکرائیں۔ ارشمان نے بے دلی سے نوالا واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ بھوک مر گئی تھی اس کی۔ ان کے مزید کمنٹ سن کر اس کا چہرہ اسپاٹ ہو گیا تھا۔ دونوں ہی عجیب کیفیت میں تھے۔ ادا مجھے نہیں کرنی ابھی شادی، وہ اسفند سے کہتی وہاں سے اٹھ گئی۔ جانتی تھی اب وہ اس کی بات کبھی رد نہیں کرے گا۔ لو مطلب میری گڑیا نے کہہ کر بات ہی ختم کر دی۔ اسفند نے کندھے اچکائے جس کا مطلب تھا اب یہ بات واپس نہیں ہوگی گھر میں۔ طوبہ کا انکار اٹل اور آخری فیصلہ تھا۔ نعیمہ تو پریشان ہو گئی اپنی بیٹی کی بات سن کر، کیونکہ اپنے سسرال والوں کو جانتی تھی۔ دونوں ساتھ ہی اندر آئے۔ ولی نے خوشگواری سے انہیں دیکھا جو عرصہ کی بات دھیان سے سن رہے تھے۔ کہاں گئے تھے؟ انہوں نے نرمی سے یوسف سے پوچھا۔ باہر، اس نے نظریں مرحا کے چہرے پر ٹکا کر جواب دیا۔ اس حلیے میں؟ عرصہ نے تمسخرانہ نظروں سے عرصہ کو دیکھا جو چادر میں تھی۔ کیوں؟ کیا پرابلم ہے میرے حلیے میں؟ وہ پہلے ہی تپی ہوئی تھی، اس کی بات نے مزید اس کو تپا دیا۔ کوئی بڑی بھی لگ رہی ہو، اس نے چتاتی نظروں سے یوسف کو دیکھ کر کہا۔ اس کی بات سن کر اس نے ایک نظر مرحا کو دیکھا، پھر اس کو جو سلیو لیس شرٹ اور پینٹ میں ملبوس تھی، بال کندھوں پر تھے، ہاتھ میں گھڑی، غالباً وہ ابھی باہر سے آئی تھی۔ اس حلیے میں وہ اتنی متاثر کن لگ رہی تھی کہ بے ساختہ وہ اس کو دیکھے گیا۔ اس کے یکٹک خود کو دیکھنے پر اس نے اپنے بالوں کو ایک ادا سے جھٹکا دے کر مرحا کی بات جیسے ہوا میں اڑا دی، جو اس سے کہہ رہی تھی کم از کم نمائش کا سامان تو نہیں لگ رہی نا میں۔ اس نے کہتے یوسف کو دیکھا، پھر اپنا سر جھٹکا۔ عام مرد، بڑبڑا کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا یوسف کا عرصہ کو دیکھنا۔ یوسف ادھر آؤ، بیٹھو، تم سے بات کرنی ہے کچھ۔ اسے وہیں جمع دیکھ کر ولی نے اپنے پاس بلایا۔ عرصہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ صبح تم نے یہ کیا حرکت کی تھی یوسف؟ تم نے کمرے میں ناشتہ کیا، اب بھی اپنی عادت نہیں چھوڑ رہے تم، وہ نرمی سے کہہ رہے تھے۔ یوسف کو مرحا کا تب کا رویہ یاد آیا تو اس نے سر جھکا دیا۔ آپ نے انہیں نہیں بتایا تھا کہ میں ایسا ہوں؟ اس نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ ولی نے نظریں چرائیں۔ معلوم تھا ان لوگوں کو۔ مجھے نہیں لگتا، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ولی حیران ہو گئے۔ اس نے جواب دیا تھا ان کو، وہ بھی بحث والے انداز میں۔ پہلی تبدیلی انہیں یوسف میں نظر آئی۔ ایسی بات نہیں، شاید اس کے گھر والوں نے اس کو نہیں بتایا ہو، انہوں نے اس کو مطمئن کرنا چاہا۔ اس نے صرف سر ہلا دیا، لیکن اس کے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی۔ چونکہ اس نے سنا تھا مرحا کو اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہوئے، انہیں بھی شاید اس بات کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ مطمئن نہیں ہوا، لیکن پھر بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا تھا۔ وہاں مرحا اپنے کپڑے بیگ میں ڈال رہی تھی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ پہلی سوچ یہی آئی تھی اس کے دماغ میں کہ وہ جا رہی ہے۔ یہ کیوں؟ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکا۔ اس کی بات پر مرحا نے رک کر کٹیلی نظروں سے اس کو دیکھا۔ کیا وہ جواب نہیں دے سکتا تھا عرصہ کو اس کی بات کا؟ نہیں، لیکن وہ تو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ بتائیں نا۔ وہ پریشانی سے اس کے جواب نہ دینے پر بیڈ کے پاس آیا جہاں اس کا بیگ پڑا تھا جس میں وہ کپڑے ڈال رہی تھی۔ تمہیں بتانا ضروری نہیں ہے، اس نے اسپاٹ چہرے سے جواب دیا، پھر واپس اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ کیوں ضروری نہیں؟ شوہر ہوں آپ کا میں۔
اس نے کافی ہمت مجتمع کر کے اس کو جواب دیا تھا۔ شوہر؟ وہ مڑی اور طنز سے اس کو دیکھنے لگی۔ زبردستی کے اس کو سرتا پیر دیکھ کر جواب دیا جو صبح والے حلیے میں تھا۔ میں نے تو نہیں کی نہ زبردستی۔ وہ اس کو دیکھ کر بولا۔ اس کی بات سے یوسف کو انجانی تکلیف ہوئی تھی۔ لیکن تمہارے باپ نے تو کی ہے نا، اس نے دو بدو جواب دیا۔ انہوں نے بھی نہیں کی، بلکہ آپ کے گھر والوں نے آپ سے بات چھپائی تھی۔ شاید اپنے حقوق کا احساس تھا اس کو، جو آج بات کرنے کی ٹھانی تھی اس نے۔ میرے گھر والوں نے؟ تمہیں لگتا ہے میری مرضی کے بنا میرے گھر والے میری شادی کروائیں گے تم سے؟ اس کا زور لفظ تم پر تھا۔ یہ بات تمہارے گھر والوں نے ہم سے چھپائی ہے، سمجھ گئے تم؟ کوئی لڑکی نہیں جو دے رہا تھا، اسی لیے تو اس بار جھوٹ بول کر شادی کروا دی تمہاری۔ اس نے زور سے بیگ بند کیا اور اس کا زپ بند کرنے لگی۔ اپنی تذلیل پر وہ دیکھتا رہ گیا اس کو، جو اسے کوئی حق تو نہیں دے رہی تھی کہ یہ بھی نہ پوچھے کہ وہ اس سے کہ وہ کہاں جا رہی ہے یا روکے، اوپر سے تذلیل بھی کر دی۔ اس نے بیگ بیڈ سے اتار کر سائڈ پر رکھ دیا اور گلے سے دوپٹہ اتار کر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ خود وہ لیٹ گئی تھی سونے کے لیے۔ ویسے بھی سارا دن بولائی پھری تھی، اب تو تھکاوٹ سے اس کو نیند آ رہی تھی۔ ہاتھ کے ساتھ پاؤں بھی منجمد ہو گئے ہیں کیا؟ وہ بازو آنکھوں سے ہٹائے بنا اس سے بولی تھی، جو ابھی تک وہیں اس حالت میں کھڑا تھا۔ لائٹ بند کر دینا کہہ کر اس نے کروٹ لی۔ وہ اس کی پشت دیکھتا ڈائری لے کر بالکنی میں آ گیا۔ سمجھ نہیں آتا کیا کروں، وہ بھی باقی سب کی طرح مجھے تانے دیتی ہے، مذاق اڑاتی ہے میرا۔ آج تو ہم خوش تھے، ساتھ میں باہر بھی گئے تھے، لیکن ان کی خوشی میرے ساتھ چند ہی لمحوں کی تھی۔ اب واپس انہوں نے مجھ پر طنز کیے اور اب بتا بھی نہیں رہی ہیں کہ کیوں جا رہی ہیں اور کہاں جا رہی ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ چلی نہ جائیں ہمیشہ کے لیے۔ اس ایک ہفتے میں اس کمرے کی ویرانی دور ہو گئی ہے۔ اگر وہ چلی گئیں تو میں کیا کروں گا؟ مجھے عادت ہونے لگی ہے ان کی۔ میرا بازو کیوں ایسا ہے؟ میں خوبصورت کیوں نہیں؟ وہ خود بہت خوبصورت ہیں، اس لیے مجھے نہیں دیکھتی۔ وہ ڈائری پر تمام اپنے دل کی باتیں لکھ رہا تھا۔ نظریں اپنے بازوؤں پر تھی جو ساکت تھا۔ اس کے پہلو میں اس نے بے ساختہ اپنے بازو کو چھوا، جو اسی بے جان ہاتھ پر اپنی انگلیوں سے لمس چھوڑا۔ اس کو ہلکا سا اپنے ہاتھ پر اپنا لمس محسوس ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں تھوڑی سی حرکت کرتی تھی، پر اس نے کبھی ان پر توجہ نہیں دی تھی۔ جب بازو ہی بے جان تھا، وزن سہار نہیں پاتا تھا، تو ہاتھ کا کیا کام؟ یہ بھی رکھو۔ نہیں، یہاں نہیں، اس میں۔ ہاں ٹھیک ہے، بس۔ لان کا منظر دیکھ کر اسے ہنسی آ گئی، جہاں سروت پودے لگوا رہی تھی، وہ بھی ارشمان سے جو نئے منگوانے تھے۔ شاید مالی بابا بیمار ہیں، اس لیے ارشمان کی مدد لے رہی ہیں وہ، اس نے خود سے سوچا۔ وہ معصوم صورت بنائے ان کی ہر بات پر سر ہلاتا پودے لگا رہا تھا۔ اس کے نیلے کرتے پر جگہ جگہ مٹی لگی ہوئی تھی، جینس پر بھی داغ تھے مٹی کے۔ امی، وہ گاؤں کی زمین کے بابا فائل کہہ رہے ہیں، مجھے دے جلدی سے، ارجنٹ ہے۔ اسفند اجلت میں ہاتھ میں گھڑی پہنتا وہاں آیا۔ وہ کمرے میں بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑی ہے، انہوں نے مصروف انداز میں کہا۔ امی لا دیں جلدی پلیز، تب تک مجھے ارشمان سے کام ہے کچھ۔ وہ نرمی سے کہتا ارشمان کے پاس آیا۔ اچھا ٹھیک ہے توبہ، یہ تم ارشمان کو دیتی جاؤ، انہوں نے سامنے کھڑی توبہ سے کہا، جس نے سر ہلایا۔ میں جا رہا ہوں شہر، تم ایک کام کرنا، قریب کے گاؤں میں شاہ ویلی ہے، وہاں توبہ کو لے جانا۔ اس نے ارشمان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میں کیوں جاؤں وہاں؟ وہ حیران ہوئی، کیونکہ اسے نہیں معلوم تھا۔ شاہ بابا نے بلایا تمہیں گڑیا، اس لیے چلی جانا۔ پھپھو نے تو مجھے کہا ہے، پر میں ارجنٹ کام سے جا رہا ہوں، تم ارشمان کے ساتھ چلی جانا۔ اس نے توبہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور سروت جو فائل لے کر آئی تھی ان سے وہ فائل لی۔ بس یہ دو ہی ہیں توبہ، تم مدد کرو ارشمان کی، میں ذرا کچن دیکھ لوں، تمہارا ناشتہ بھی بنانا ہے۔ اسفند کے جانے پر انہوں نے ایک نظر پودوں کو دیکھا اور اس سے کہہ کر چلی گئی۔ اس نے بجھے دل سے پودے اس کو دیے جو اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری صاف دکھ رہی تھی کہ وہ شاہ ویلی جانا نہیں چاہتی۔ لو بھی، اسے خود کو تختہ پا کر وہ جھنجھلائی۔ اس نے بھی وہ اس سے لے لیا اور لگانے لگا۔ توبہ ٹانگیں پسار کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ کیوں بیٹھی تم نیچے؟ مٹی ہے یہ ساری۔ اس نے سنجیدگی سے سرزنش کی۔ کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تو وہ بھی کندھے اچکا کر کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ جب تک کام کرتا رہا، وہ تب تک اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے بیٹھی رہی۔ دیکھو توبہ، وہاں کوئی شرارت نہیں کرنا، سمجھ رہی ہو نا؟ تمہارے دادا سائی کو پسند نہیں، جیسا وہ کہیں ویسا کرنا۔ وہ ڈر رہی تھی، اپنی بیٹی کو جانتی جو تھی، انہیں بس ڈر تھا کہ وہ ان کے سامنے کوئی غلطی نہ کرتی، اس لیے اس کو اپنے پاس بلا کر سمجھا رہی تھی۔ وہ لوگ ہمیشہ اسے بلاتے تھے، لیکن بہت کم، کبھی کبھی حویلی چلی جاتی تو رمیز کو لے جاتی تھی ساتھ۔ اس بار اس کو صبح ہی وہاں جانا پڑ رہا تھا، چونکہ رمیز اسکول گیا تھا۔ مجھے نہیں جانا وہاں، بتاؤ کیا کروں؟ اس نے گاڑی ڈرائیو کرتے ارشمان کی طرف رخ موڑا اور اس سے مشورہ مانگا، جیسے ان کے بیچ بڑی اچھی دوستی ہو۔ کیوں نہیں پسند؟ معمول کے خلاف آج اس نے نرمی سے اس سے استفسار کیا۔ بس نہیں پسند نا، سارا دن پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے وہاں، یہ کرو وہ کرو ایسے کرو۔ ارے بھائی توبہ، شاہ اپنے اصول بناتی ہے رہنے کے،
لیکن وہاں ان کے اصولوں پر عمل کرنا پڑتا ہے. مجھے اتنے بور اصول ہوتے ہیں ان کے. وہ دوپٹہ جو نعیمہ نے اسے اڑھایا تھا وہ سر سے اتارتی گلے میں مفرل کی طرح لپیٹ کر نظریں سڑک پر جمائے بول رہی تھی. تمہارے کون سے اصول ہیں اپنے؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا. کھیلنا، کھانا پینا، نو پابندی، نو روک ٹوک، اپنی مرضی سے سونا جاگنا، میرے مطابق ہر چیز ہونا، یہ میرے اصول ہیں جن پر عمل میں حویلی میں کرتی ہوں، لیکن شاہ حویلی میں ایسا نہیں ہوتا. اس نے معصومیت سے انگلیوں پر اپنے بنائے اصول گنوائے جس پر وہ مسکرائے بنا نہیں رہ سکا. اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ وہ اپنی کرنے والی لڑکی ہے اور کافی لاڈ میں پلی ہے. حویلی کا ہر فرد اس کے لاڈ پورے کرتا تھا. اس عام گندمی رنگت والی لڑکی سے سب کو محبت تھی. پاگل، ان اصولوں پر زندگی تھوڑی چلتی ہے. یہ تو ایڈونچرز ہیں، اصول تو ایسے نہیں ہوتے. اس نے موڑ کاٹتے اس کو سمجھایا. مثلاً؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا. یہ جو دوپٹہ تم نے گلے میں لپیٹ رکھا ہے اس کو ہمیشہ اس جگہ پر نہیں رکھتے، سر پر بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اصول رسوا کرتا ہے، دنیا میں بھی اور اللہ کے سامنے بھی. کھیل کود میں زندگی ضائع نہیں کرنی چاہیے. اس کا بھی ایک مقصد ہے جس کے لیے ہم آئے ہیں دنیا میں. ان کاموں کا حساب بہت برا ہوگا جب ہمارا رب پوچھے گا ہم سے کہ کیا کر آئے ہو دنیا میں، کہاں زندگی گزاری. تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کوئی لفظ، کوئی جواز بھی تو نہیں ہوگا نا ہمارے پاس اس رب کو بتانے کے لیے. ہمیں اللہ کے اصول فالو کرنے چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے گھر والوں کے اصول تم مانو نہیں، مانو ان کے بھی اصول. جو اللہ کہہ رہا ہے جو اس کے اصول ہیں وہ مانو. اپنے اصول بنانے کی غلطی ہرگز مت کرنا کبھی. وہ جانے کس جذبے سے سمجھا رہا تھا اس کو. وہ بڑے دھیان اور انہماک سے سن رہی تھی. اسے یوں بولتے ہوئے وہ بہت پیارا لگا تھا. بہت مشکل ہے. اس کے خاموش ہونے پر اس نے منہ بنایا. ہم انسانوں نے بنایا انہیں مشکل، ورنہ سب سے آسان تو ہمارا اسلام ہے. وہ لوگ شاہ حویلی میں پہنچ چکے تھے جب ارشمان کے ہارن دینے پر چوکیدار نے گیٹ کھولا تو وہ گاڑی اندر لے آیا. بہت جلد سمجھ جاؤ گی. اس کے چہرے پر ناسمجھی دیکھ کر اس نے نرمی سے کہا، اور آج معمول کے خلاف وہ خود پہلے گاڑی سے اترا اور اس کی سائڈ کار کا دروازہ خود کھولا. اس کے دروازہ کھولنے پر اس نے ہڑبڑا کر دوپٹہ گلے سے نکالا اور سر پر اوڑھ لیا، کیونکہ یہاں سب عورتیں دوپٹہ سر پہ لیے ہوتی تھیں. اب میں جاؤں؟ وہ ہلکی آواز میں اس کے کان کے پاس بولا. وہ دونوں قریب ہی کھڑے تھے. طوبہ تو حیران ہو رہی تھی کہ آج اس لاش کو کیا ہوا ہے جو جھٹکے پر جھٹکے دے رہے اسے. نہیں شاہ بابا، کسی کو خالی منہ یہاں سے جانے نہیں دیتے. میرے حویلی میں اندر جانے کے بعد تمہیں حویلی کا کوئی مکین لینے آئے گا اور مردانے میں بٹھا کر تمہاری خدمت کرے گا، تو ٹھوس کر جانا تم اچھے سے. شروع میں سنجیدگی سے، آخر میں تب کر بولی. اس کی بات جو انہماک سے سن رہا تھا آخر میں حیران ہو گیا. اس کی ضرورت نہیں. اس نے جل کر جواب دینا چاہا جب وہ تیزی سے اس کی سائڈ سے نکل کر آگے ہوئی، کیونکہ اس کے تایا بخت شاہ باہر آ رہے تھے. اس کی نظروں کی تقلید میں اس نے دیکھا جہاں ایک ادھیڑ عمر شخص ملازموں سے کچھ کہتے ان کی طرف آ رہے تھے. السلام علیکم تایا. مروت کے مارے اس نے سلام کیا اور شمان نے بھی ادب سے ان کے سامنے سر کو ہلکا سا خم دیا، جس کا جواب انہوں نے ہنکارا بھر کر دیا اور طوبہ کے سر پر ہاتھ رکھا. اندر جاؤ. ان کے کہنے پر وہ اندر چلی گئی. جاتے جاتے اس نے پلٹ کر ارشمان کو دیکھا جو بخت شاہ کے کہنے پر ملازم کے ساتھ مردانے کی طرف جا رہا تھا. اس نے ایک نظر طوبہ کی پشت کو دیکھا جو اندر چلی گئی تھی. یہ تو اچھا فیصلہ ہے اسفند، اگر تم ایسا چاہتے ہو تو ضرور کرو گے. اس کی بات سن کر وہ خوشی سے بولے. ولی بھی وہیں بیٹھا تھا. اس وقت وہ لوگ آفس میں تھے آذر کے. جی بابا، میں کام شروع کرنا چاہتا ہوں آج سے ہی، اور یہ فائل آپ سائن کر دیں. اس نے دونوں کو دیکھ کر کہا. اس کی خواہش پر بنا کسی شش و پنج کے انہوں نے سائن کر دیا. اسفند کی خواہش تھی کہ وہ اپنی اس گاؤں والی زمین پر لڑکوں کے لیے کالج بنوانا چاہتا تھا، کیونکہ لڑکیوں کے لیے تو تھا کالج لیکن لڑکوں کو شہر جانا پڑتا تھا پڑھنے کے لیے. اس لیے اس کو یہ حل سوچا گاؤں کے لوگوں کی پریشانی دور کرنے کا، کیونکہ کچھ غریب لوگ جو پڑھنے شہر جاتے تھے پھر آنے جانے کا کرایہ کم ہی لوگ اتنا خرچہ افورڈ کر پاتے تھے. ان کی آسانی اور سہولت کے لیے اس نے سوچا تھا. آذر کو اس کے فیصلے سے بہت خوشی ہوئی تھی. جہاں ولی نے مسکرا کر اسفند کی بات پر حامی بھری، وہیں انہیں شدت سے یوسف کی کمی محسوس ہوئی. وہ بھی اس کو اتنا ہی کامیاب دیکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ تو گھر سے باہر قدم رکھنے کا بھی روادار نہیں تھا. اس کو سوچ کر انہوں نے گہری سانس بھری اور ان کی طرف متوجہ ہو گئے. وہ بیگ گھسیٹتی باہر آئی. اس کو یوں بیگ کے ساتھ آتا دیکھ کر وہ لوگ چونکی. خیریت؟ گھر چھوڑ کر جا رہی ہو؟ ارسا نے اپنی ماں کو ایک نظر دیکھ کر اس سے کہا. مرہا، تم کہاں جا رہی ہو؟ ولی نے بھی حیرت سے پوچھا. گھر جا رہی ہوں، کچھ دن کے لیے واپس آ جاؤں گی. اس نے ارسا کو نظر انداز کر کے ان کو جواب دیا. ویسے بھی اس کی جان نکلنے کے در پہ تھی. اگر مزید وہ کچھ دن یہاں رہتی تو سارا دن دیواروں کو دیکھتی رہتی تھی. اب تو وحشت ہو رہی تھی اس گھر سے اس کو. کب تک کا ارادہ ہے؟ انہوں نے ناشتہ چھوڑ کر اس کی طرف دیکھا. سوچا نہیں، کچھ دن کے لیے ہی تو جا رہی ہوں، اور ویسے بھی یوسف سے اجازت لی ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں. اس نے ارسا اور نینا کو دیکھ کر جواب دیا. اچھا چلو ٹھیک ہے. انہوں نے سر ہلایا کہ صحیح ہے، یہ بھی کم از کم وہ یوسف سے لڑ کر تو نہیں جا رہی.
ہمیشہ کی طرح یوسف سے پوچھنا اس کی مرضی نہیں جانی. انہوں نے بس کسی اور کی دی وضاحت پر مطمئن ہو گیا. سر. ان دونوں ماں بیٹی کی نظروں میں تمسخر دیکھ کر اس نے ولی کو مخاطب کیا. ہاں. میں گاڑی لے جاؤں یوسف والی؟ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ دونوں ماں بیٹی کے چہرے کا رنگ فک پڑ گیا، جیسے اس نے ان کو جلانے کے لیے ہی کہا ہو. جانے کیا بیر تھا ان دونوں کو اس سے. اس کی چابی یوسف کے پاس ہوگی. انہوں نے نارمل لہجے میں جواب دیا. میرے پاس ہے وہ چابی اب. اس نے مسکرا کر چابی ان کے سامنے لہرائی. ولی نے یوسف کو خوش کرنے کے لیے گاڑی لے کر دی تھی جو لال رنگ کی تھی. عرصہ کی نظر اس گاڑی پر تھی، کیونکہ مہنگی اور خوبصورت گاڑی، وہ بھی یوسف کے پاس، جس کو اس نے ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا. اس سے برداشت نہیں ہوا تھا. اس دن وہ ولی سے اس گاڑی کی بات کر رہی تھی جو بدقسمتی سے میرھا نے سن لی تھی. ایک طنزیہ مسکراہٹ عرصہ کی طرف اچھال کر وہ بنا ناشتہ کیے باہر چلی گئی. دوسروں کو آگ لگانے اور اپنی خوشی میں اس نے اپنے کمرے کے دروازے کی طرف بھی نہیں دیکھا جہاں وہ کھڑا تھا. ماما، دادو، پھپھو آئی ہیں. اس کو داخلی دروازے سے آتا دیکھ کر وہ جو اسکول جا رہا تھا اسے دیکھ کر چہکا. پھپھو کی جان، میں نے کتنا مس کیا اپنی پھپھو بولنے والے کو. اس نے جھٹ سے اس کو گود میں لیا اور اس کا منہ چوما. پھپھو، میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا. بدلے میں حاشر نے بھی اس کے دونوں گال چومے. ارے میرھا. ہمنا خوشی سے ٹفن صوفے پر رکھ کر اس کے گلے لگی. کیسی ہیں بھابھی آپ؟ اس نے خوش دلی سے اس کی خیریت دریافت کی. ٹھیک، تم سناؤ، اتنے دنوں بعد آئی ہو. وہ اس سے الگ ہو کر بولی. وہ مسکرا کر آسیہ کی طرف بڑھی. امی. وہ بے تابی سے ان کے گلے لگی. اب میں اسکول نہیں جاؤں گا. وہ اپنے گلے سے ٹائی کھینچ کر نکالتا ہمنا سے بولا. ارے ایسے کیسے نہیں جانا؟ ہمنا نے خفکی سے اس کو دیکھا اور ٹائی واپس ٹھیک کی اس کی. میں پھپھو کے ساتھ دن اسپینڈ کروں گا. اسے پسند نہیں آیا اس کا اسکول بھیجنا، وہ بھی اس کی پھپھو کی موجودگی میں. پھپھو کی جان، پھپھو کافی سارے دن یہاں رہیں گی، اس لیے ابھی اسکول جاؤ. واپسی پر پھپھو صرف آپ کے ساتھ ہوں گی، پھر سارا ٹائم اسپینڈ کریں گے ہم ساتھ میں. وہ عامر سے ملتی اس سے بولی. پکا پرومس؟ اس کو اچھا تو نہیں لگا تھا جانا، پر اپنی پھپھو کی بات ٹال بھی نہیں سکتا تھا. پرومس. اس نے ہلکے سے اس کی ناک دبائی. ہمنا ٹفن دو، مجھے دیر ہو رہی ہے. عامر نے اس سے کہا. لاتی ہوں. وہ روکھے پن سے کہتے ٹفن لینے چلی گئی. اس کے انداز کو میرھا نے محسوس کیا تھا. اچھا گڑیا، واپسی پر ملاقات ہوگی. وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا بولا. جی بھائی. اس نے سر ہلایا. میرھا، ناشتہ لگاؤں تمہارے لیے؟ ٹفن عامر کو دیکھ کر وہ اس سے مخاطب ہوئی. ہاں بھوک لگی ہے. اس نے سر ہلا کر جواب دیا. اس کے انداز پر وہ ہنس پڑی. میرھا. وہ کمرے میں جا رہی تھی جب دروازے سے پلٹ کر عامر نے اس کو پکارا. وہ اس کی طرف مڑی. یہ گاڑی تمہاری ہے؟ اس نے کچھ ایسے لہجے میں پوچھا کہ ہمنا نے ناگواری سے عامر کو دیکھا. یوسف کی ہے. اس نے عام سے انداز میں جواب دیا. اچھا. وہ سر ہلا کر چلا گیا. یوسف. اپنے پیچھے سے آتی آواز پر وہ مڑا. جی. ان کے بلانے پر اس نے ادب سے جواب دیا. کہاں جا رہے ہو؟ ان کا انداز تفتیش والا تھا. ایسے ہی باہر. ان کا انداز وہ سمجھ گیا تھا. خیریت؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ان کے لہجے میں پریشانی نہیں بلکہ طنز تھا. اندر گھٹن ہو رہی ہے. اس نے سر جھکا کر جواب دیا. نینا کو حیرت کا جھٹکا لگا. تبدیلی؟ وہ بڑبڑائیں. ابھی بیوی کو گھر سے گئے چند منٹ ہی ہوئے ہیں، تمہیں گھٹن ہونے لگی ہے، وہ بھی اسی گھر میں جس سے تم ایک قدم بھی باہر نہیں نکالتے تھے. وہ داد دینے والے انداز میں بولی. اس کے پاس جواب نہیں تھا دینے کو. میرھا اور ولی کے جانے کے بعد اس کا دل باہر جانے کو کر رہا تھا. واقعی اس کو گھٹن محسوس ہو رہی تھی. خیر جاؤ بھائی، لیکن کہیں راستہ مت بھول جانا. انہوں نے ہنس کر کہا. سیدھا سیدھا کہیں تو مذاق اڑایا تھا اس کا. ویسے تمہاری بیوی تمہیں گھاس بھی نہیں ڈالتی. انفیکٹ وہ تو طلاق چاہتی ہے تم سے. ولی سے کہہ رہی تھی، میں نے سن لیا تھا. انہوں نے کندھے اچکائے. تو تم کیوں اس کی ہجر میں دیوداس بن رہے ہو؟ ویسے بھی خوبصورت ہے وہ، اسے بہت مل جائیں گے. لیکن تم نے کبھی اپنی بیوی سے پوچھا کہ اس کے گھر والوں نے اس کی شادی تم سے کیسے کروا دی؟ وہ بھی آنن فانن. ولی کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن تمہاری بیوی، اس کی شادی ٹوٹ گئی تھی تم سے رشتہ جڑنے سے 2 دن پہلے ہی. اس سے وجہ معلوم کرو اس کی شادی ٹوٹنے کی. اتنی جلدی کیا تھی اس کے گھر والوں کو اس کی شادی کرنے کی جو تم سے شادی کروا دی؟ یا کیوں اس کی شادی ٹوٹی؟ بیوی ہے تمہاری، وہ پوچھو اس سے یہ سب. نینا نے بڑی ہمدردی جتا کر اس کو باتوں کے جال میں پھنسایا. ان کی شادی ٹوٹ گئی تھی؟ وہ حیرت زدہ رہ گیا. ہاں، وہ بھی اس کی بھابھی کے بھائی سے. اب ضرور محبت ہوگی ان کے بیچ، اتنے قریب جو رہ رہے تھے. محبت؟ اس لفظ پر وہ رک گیا. بھلا دیکھو، تمہیں بھی تو عرصہ سے محبت تھی نا، کیونکہ روز دیکھتے ہو، ساتھ رہتے ہو، بات بھی کر لیتے ہو. کبھی کبھی تو ان کو کیسے نہیں ہوئی ہوگی کبھی. کچھ دنوں سے اندر پنپتا زہر آج انہوں نے نکال دیا اپنی باتوں سے اور اس کے اندر انڈیلنا چاہا. دیکھو آج بھی گئی ہے ماں کے گھر، کب تک رہے گی کچھ پتہ نہیں. تم بھی تو اس کو نہیں جانتے نا. اس کی خاموشی اور چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو دیکھ کر وہ خوب فائدہ اٹھا رہی تھی. وہ
وہ مزید ان کا زہر سہ نہیں پایا، اس لیے سر ہلا کر باہر چلا گیا تھا۔ دماغ میں ان کی باتیں گردش کر رہی تھی۔ وہ سڑک سنسان تھی جس پر وہ چل رہا تھا۔ وہ ہونک بنی بیٹھی تھی صوفے پر سامنے ہی رحمت شاہ، جبکہ سغرا ارحم کی ماں نے اس کے سر پر چنری دوپٹہ ڈال دیا تھا جس کے برابر میں شاہ بی بی جو اس کے بلائی لے رہی تھی۔ وہ سمجھنے کی کوشش میں تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ سغرا دیکھو ارحم آ گیا، شاہ بی بی نے انہیں دیکھنے کا کہا۔ کیونکہ باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی وہ سر ہلاتی چلی گئی۔ مردانے سے نکل کر اندر کے حال سے بے خبر وہ اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ جب گیٹ سے مرسیڈیز اندر داخل ہوئی، وہ گاڑی کو موڑتا ارحم کو دیکھ چکا تھا جس کے لیے ڈرائیور نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ سر جھٹک کر گاڑی وہاں سے اڑا لے گیا۔ اماں سائیں کیسی ہیں آپ؟ دروازے پر ہی اپنی ماں کو دیکھ کر وہ ان کے گلے لگا۔ میرا بچہ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ سغرا نے شفقت سے اس کا سر چوما۔ تمہارے شاہ بابا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اسے لیے اندر چلی گئی جہاں لاؤنج میں سبھی اکٹھے ہوئے تھے۔ السلام علیکم۔ وہ سب کا سلام کرتا رحمت شاہ کی طرف آیا جنہوں نے اسے گلے لگا لیا۔ کیسا ہے میرا ڈاکٹر شیر؟ انہوں نے محبت سے اس کا حال پوچھا۔ طوبہ ان کی محبت پر انہیں دیکھنے لگی۔ کبھی اس سے تو محبت نہیں جتائی ایسی۔ ٹھیک ہوں میں، فریش ہو کر۔ اس نے کچھ کہنا چاہا جب رحمت شاہ نے چپ کروا دیا اور اپنے برابر میں بٹھایا۔ وہ ناسمجھی سے بیٹھ گیا۔ ہم نے بات کی تھی ارحم تم سے طوبہ شاہ کے حوالے سے، انہوں نے سب کے سامنے اس سے پوچھا۔ جی مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے کہا۔ ارحم کی نظر ابھی تک طوبہ پر نہیں پڑی تھی۔ تو آج منگنی ہے تمہاری اس سے؟ منگنی لفظ پر چنری دوپٹے میں ڈھکی بیٹھی طوبہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ منگنی؟ وہ بلند آواز میں بڑبڑائی۔ انہوں نے ہنکارا بھر کر اسے روک دیا کچھ بھی کہنے سے۔ ارحم شاہ کی بھی نظر اس پر پڑی۔ عام سے نقوش گندمی رنگت کی مالک تھی وہ۔ 3-4 بار اس سے مل چکا تھا لیکن کبھی بات نہیں ہوئی تھی ان کے بیچ۔ نہیں ارحم کو پسند تھا عام لڑکوں کی طرح اپنی کزن سے فری ہونا۔ ارحم یہاں بیٹھو آ کر۔ شاہ بی بی نے اس کو طوبہ کے برابر میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اسے کوئی خاص اعتراض نہیں تھا، اس لیے سر ہلا کر جا کر طوبہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کے چاچو کی بیٹی تھی اور ویسے بھی اس کی نظر میں کوئی اور لڑکی نہیں تھی تو انکار کرنے کا جواز نہیں بنتا تھا۔ پر میری اماں نہیں ہے یہاں اور انہیں پتہ بھی نہیں، تو ایسے کیسے منگنی؟ اس نے اعتراض کیا۔ تمہاری ماں کو اس دن بتا دیا تھا، اتنا ہی کافی تھا۔ اس کی بات رحمت شاہ کو ناگوار گزری۔ اچھا پھر اس لاش، میرا مطلب ہے ارشمان کو تو بلائیں، وہ مردانے میں ہے۔ اس کی بات پر سب نے چونک کر اس کو دیکھا۔ طوبہ شاہ خاندان کی بیٹی ہو اور ہمارے درمیان ایک ملازم کو مت لاؤ، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ بھڑکے اس کی بات پر جو کہ ایک ملازم کے لیے، وہ بھی لڑکی کا ذکر کر رہی تھی، ان کو بلانے کا کہہ رہی تھی۔ وہ ملازم نہیں ہے شاہ بابا۔ اس کو ان کی بات پسند نہیں آئی اور شمان کے لیے ملازم کہنا، اس لیے انہیں دو بدو جواب دیا۔ طوبہ وہ چلا گیا بچے، تو ہم منگنی شروع کرتے ہیں۔ رحمت شاہ کے غصے سے خائف ہو کر شاہ بی بی نے کہتے ساتھ ہی آنکھوں کے اشارے سے اس کو تنبیہ کی۔ مجھے اکیلا چھوڑ کر گیا، اس لاش کی اتنی ہمت؟ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے منگنی رکنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ دل ہی دل میں اسے کوسنے لگی۔ اس بار اس کی حرکت پر ارحم شاہ کی نظروں میں ناگواری آ گئی تھی۔ بیٹھ جائیں طوبہ شاہ۔ زندگی میں پہلی بار وہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ طوبہ نے اس کی بات پر اس کو دیکھا جو اس کے برابر میں بیٹھا تھا۔ مجھے منگنی نہیں کرنی۔ آخر اس نے اتنے اعتراض رد کیے جانے پر اصل بات کہتی، جبکہ دل ہی دل میں سلواتوں سے ارشمان کو نواز رہی تھی۔ وہ چلا گیا اسے چھوڑ کر۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ اسفند بھی ایسے ہی کرتا تھا ہمیشہ۔ کیا مصیبت ہے لیلا؟ اس نے بیزاری سے ڈیزائن کے اسکیچ دیکھنا چھوڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ میم واحد خان آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اس کے غصے پر اس نے جھجک کر کہا۔ کیوں؟ اسے کون سی موت آ گئی اب؟ ارسا کرسی چھوڑ کر اٹھی۔ کہاں ہے؟ پھر بال ٹھیک کر کے اس سے پوچھا۔ ویٹنگ روم میں ہے، اگر آپ کہیں تو ان کو آپ کے آفس میں بھیج دوں؟ لیلا نے ایک نظر اس کو دیکھا جو چھوٹے آئینے میں اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔